हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदाए रूहुल कुद्स, मेहरबान जलाली खुदा, मेहरबान अब्बा, हम तुझे जलाल देते, तेरी ताज़ीम करते, तेरी शुक्रगुजारी करते, क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। खुदावंद हम तेरी ताज़ीम करते हैं कि तूने अपने इकलौते बेटे यीशु को खुदावंद हमारी खातिर इस रोए ज़मीन पर भेजा, ताकि हम तेरे नाम को खुदावंद यहोवा खुदा जलाल दे सकें। और तेरे बेटे यीशु की अजीम मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसने सलीब पर हमारी खातिर लान तान को खुदावंद बर्दाश्त किया और खुदावंद यहोवा पाक खुदा हमारी खातिर कुर्बान हुआ। अब्बा, हम इस मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बाप खुदा, मैं अपने आप पर और तमाम लिसनर्स पर यीशु तेरे खून को मांगती हूँ। खुदावंद वो तमाम लोग जो आज मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदावंद वो इन तमाम लफ्ज़ों के वसीला से तेरे फजल को, तेरी ग्रेस को खुदावंद हेवंस की ग्रेस को रिसीव करेंगे। हवा खुदा, आसमान उनके लिए खुले, आसमान के दरीचे खुदावंद उनके लिए ओपन हो जाए, हर एक बंद दरवाज़ा खुदावंद तेरे लोगों के लिए खुल जाए। हवा खुदा, तुझे अजीम खुदा, नामुमकिनात का खुदा, तुझे अपने लोगों को बचाता, अपने लोगों को संभालता है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। यो हवा पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद यो हवा पाक खुदा, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ। खुदावंद यो हवा खुदा, तो हमें से एक एक को नाम बनाम बरकत दे। खुदावंद तो हमें दुनियावी और रूहानी दोनों तौर पर बढ़ाए। खुदावंद जिस तरह हम खून और गोश्त में खुदावंद तरक्की करते हैं, इसी तरह से यो हवा खुदा रूह में भी बढ़ते हुए तेरे नाम को जलाल दें। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से तेरा बेटा यीशु ऑनर पाए। यो हवा पाक खुदा, हम हमेशा खुदावंद तुझ में बढ़ते जाएं। खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, जितने लोग पाकरू के मसा से मामूर होना चाहते हैं, खुदावंद तूने रूहुल कुद्स के मसा से मामूर कर खुदावंद यो हवा पाक खुदा, ताकि वो भी रूह और सच्चाई से खुदावंद हमारे साथ मिलकर तेरी परस्तिश करें। खुदावंद तू तमाम ईमानदारों को खुदावंद तू कसरत से बरकत दे। यो हवा खुदा, तू इससे खुदावंद बेदीनी के दौर में उन्हें अपने ईमान पर कायम रहने की कुव्वत दे, ताकि यो हवा खुदा वो तुझ में बढ़ते चले जाएं, तो तेरे साथ वफादार रहें। यो हवा खुदा, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद यो हवा खुदा, अबलीस जो कि बार चाहता है कि हम तेरे हजूर में ना आ सकें, खुदावंद उसके तमाम मंसूबों को हमारी ज़िंदगियों से फेल कर यीशु मसीह के नाम से, ताकि खुदावंद हर रोज़ तेरे कदमों में तेरी हजूरी में आकर तुझे जलाल दें, हम तेरी सताइश करें, क्योंकि तू ही सताइश और बुजुर्गी के लायक खुदा है। खुदावंद अपनी खुवत से मामूर कर दे। खुदावंद यो हवा पाक खुदा, बंधनों और जुओं को तोड़ दे, क्योंकि मसा के ज़ोर से जुए टूटते हैं। खुदावंद यो हवा खुदा, अपने जलाल को जाहिर कर। आसमानी अब्बा, तेरा दाहिना हाथ हर एक ज़िंदगी पर बढ़े। खुदावंद बेशक आसमानी बाप, तेरा पाकरू वक्त और फासले की कैद से बालातर होकर काम करता है। जो खुदावंद दुनिया के जिस भी कोने में जो भी लोग हैं खुदावंद हमें सुन रहे हैं, खुदावंद यो हवा खुदा, तेरा रूहुल कुद्स आज उनकी ज़िंदगियों में काम करना शुरू करे। खुदावंद जिस भी मकासद के लिए तेरे लोग तेरे हजूर में एक अरसा से दुआ कर रहे हैं, खुदावंद उनकी दुआओं का जवाब दे। खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, वो तमाम लोग जो अबलीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, खुदावंद तू उन लोगों को छुड़ा, उन्हें आज़ाद कर, उन पर तरस खा, उन पर रहम कर, क्योंकि तू अपने लोगों पर रहम करता है। जिस तरह तूने मूसा से कहा कि मैंने बनी इस्राएल का रोना देखा है और मैं उनको छुड़ाने के लिए उतर आया हूँ, खुदावंद तूने छुड़ाने के लिए आप रोए ज़मीन पर उतरा। यो हवा खुदा, तेरा दाहिना हाथ हर एक ज़िंदगी पर बढ़े, तेरे खुदावंद फजल काम करे, क्योंकि खुदावंद जो ना हमारे ज़ोर ना हमारी ताकत से, बल्कि वह खुदावंद यो हवा खुदा वो तेरे रूह से हो सकता है। खुदावंद तो अपने जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को जारी कर। यो हवा पाक खुदा, तो हमें से एक एक को खुदावंद छू और कसरत से मसा कर, अपनी मामूरी अपने पाक रूह की हजूरी से भर, ताकि खुदावंद यो हवा खुदा हम घटते जाएं और तू बढ़ता जाए, और तेरा ही बेटा यीशु जलाल पाए। खुदावंद रोज़ों के इन पाक आयाम में खुदावंद तू हमें और ज़्यादा वफादारी से अपने हजूर में झुकना सिखा, ताकि हम तेरी मोहब्बत को करीब से जाने, तेरी सलीब के खुदावंद उस मंजर को, उस दर्द को अपने अंदर महसूस कर सकें। खुदावंद जो तूने मेरे और हर एक इंसान की खातिर खुदावंद बर्दाश्त किया, यो हवा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बाप आसमानी, तेरे ही नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद तो हमें से एक एक को छू और कसरत से मसा कर, और अपने जलाल को हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर कर, ताकि खुदावंद तेरी कुदरत हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद काम करे। यो हवा खुदा, मैं दुआ करती हूँ जितने भी बीमार हैं, खुदावंद तेरा खून उनकी बीमारियों की जगह पर मांगती हूँ। जिस्म के जिस भी हिस्सा में बीमारियाँ हैं, यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियाँ भी इसी वक्त चाहते हैं, हर तरह का कैंसर, हर तरह की किडनी प्रॉब्लम्स, हर तरह का शुगर, BP हाई, खुदावंद यो हवा खुदा, मैदे के प्रॉब्लम्स, जिगर
کے پرابلمس، خداوند خون کی کمی، خداوند تمام خداوند ایسی بہنیں جو بے اولاد ہیں یا پوشیدہ بیماریوں میں ہیں، خداوند ان کی تمام بیماریوں کو خداوند تو دور کر یہوہ خدا، تو تمام بے اولاد جوڑوں کو خداوند اولاد والا بنا خداوند یہوہ پاک خدا، تو نے اولاد جیسی نعمت دے، بے شک اولاد تیری طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل تیری طرف سے اجر ہے خداوند یہوہ پاک خدا، اپنے جلال کو کثرت سے ظاہر کر خداوند، تاکہ ہم گھٹیں اور تو بڑھے اور تیرا ہی بیٹا یسوع جلال پائے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ ہاللویہ۔ خداوند کی تعظیم کرتے ہیں۔ مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ تو آئیے خدا کے کلام میں سے ہم سنیں گے ایمان کے بارے میں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں اس کا 10 باب، عبرانیوں اس کا 11 باب، اس کی پہلی آیت، اور میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے ایمان کے بارے میں، اور میں آپ کو بتاتی چلوں ایک مسیحی ایماندار شخص کی زندگی میں ایمان جو ہے وہ ایک مضبوط چٹان کا کام کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور یسوع مسیح پر ایمان رکھتے اور یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے کلام کے اوپر پراپر طریقے سے دھیان نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، تو ہم جو ہیں وہ ادھورے مسیحی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ایمان لانا اور دوسرا ہے ایمان رکھنا۔ میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح مریم اور مرتھا جو 2 بہنیں تھیں ان کے پاس گئے، اور جب ان کا بھائی لازر مر چکا تھا، تو یسوع جب ان کے گھر آئے تو وہ دونوں پریشان تھیں، اور انہوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ تو یسوع نے انہیں جواب دیا کہ اگر تو ایمان لائے تو خدا کے جلال کو دیکھے گی۔ تو میرے عزیزو، ایمان رکھنا اور ایمان لانا 2 الگ چیزیں ہیں۔ ہم بہت ساری باتوں میں خدا پر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان لے کر آنا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرتھا اور مریم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سچویشن، ان کے حالات بدل گئے۔ ان کا گھر جو ماتم کا گھر تھا وہ خوشی کے گھر میں بدل گیا، ان کے آنسو خوشی سے بدل گئے، مسکراہٹ سے بدل گئے، اور انہوں نے خدا کے جلال کو دیکھا۔ آج جب آپ اور میں بھی یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں سے اس کے جلال کو دیکھتے ہیں، اور آپ ایمان رکھیں کہ خدا ہر ایک کام کو کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ان کا بھائی جو 4 دنوں سے مر چکا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ بھی جو شخص مر چکا ہوتا ہے کوئی بھی اسے زندہ نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے زندہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، کوئی ایسی میڈیسن نہیں بنی جو اسے زندہ کر سکے۔ لیکن یسوع مسیح نے ایک دفعہ کہا کہ اے لازر قبر کو چھوڑ، اور باہر نکلا، اور ایسا ہی ہوا۔ ہاللیلویہ۔ تو جب ہم ایمان لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ کلام خدا فرماتا ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اب ایمان یہ نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ ہمیں تو سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہم تبھی ایمان رکھیں گے۔ لکھا ہے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ جیسا کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے یسوع مسیح کو قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ہم اس کی صلیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے آسمان کی بادشاہی کو ابھی تک نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کے اور میرے لیے آسمان پر ایک بادشاہی موجود ہے، جس میں ہمارے لیے گھر، خدا نے بہترین گھر رکھے ہیں، جہاں سونے کی سڑکیں ہیں، جہاں جو ہیں وہ شہد کی اور دودھ کی ندیاں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایمان کے بلبوتے سے وہ اندیکھی چیزیں ہیں۔ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی، کلام خدا میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں، ابراہیم کو جو ہے وہ ٹائٹل دیا گیا ایمانداروں کا باپ۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں، خدا نے ایسے ہی ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ نہیں کہا، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم بوڑھی عمر میں تھا اور وہ اپنی جسمانی قوت میں باپ بننے کے قابل نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی بیوی اس قابل تھی، لیکن اس کے باوجود خدا نے اس سے کہا کہ ابراہیم میں تجھے بڑھاؤں گا، میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، اور تو ان آسمان کے تاروں کو گن اور ریت کے ذروں کو گن، اور تیری نسل ان کی مانند ہوگی۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں خدایا میں تو بہت بوڑھا ہوں، اس نے خدا کو ایکسکیوزز نہیں دیے، اس نے ایمان رکھا
اور وہ اس بات پر ٹھہر گیا، کھڑا ہو گیا کہ خدا اس کے لیے کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھی عمر میں خدا نے ابراہیم کو بیٹے سے بلیس کیا اور خدا نے اس کو اسحاق دیا، اور یہ اس کے ایمان کے بلبوتے پہ ہوا، کیونکہ اس نے خدا کے کلام پر ایمان رکھا کہ خدا اس کے لیے کرنے کو ہے، اور اس کے لیے ویسا ہی ہوا. ہاللیلویہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاں اسحاق ہوا. اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنی سب سے پیاری چیز میرے پاس لے آ اور تو اسے قربان کر دے، تو ابراہیم کا ایمان دیکھیں کیسا بڑا ہے. انسان ہوتے ہوئے اگر آج ہمارے پاس کوئی عام سی چیز ہو اور وہ ایک ہی ہو، فار ایگزامپل ہمارا موبائل فون ہی، اور ہم سے کوئی کہے کہ تو اسے مجھے دے دے، تو ہم نہیں دیتے. اور ابراہیم کے پاس اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو بہت قیمتی تھا، تو خدا نے کہا کہ تو لا کر اپنی سب سے قیمتی چیز میرے ہاں قربان کر. اور کیا کیا اس نے؟ ایک خدا پر ایمان رکھا، اور وہ جانتا تھا کہ جو خدا اسے پہلے اسحاق دے سکتا ہے وہ پھر دوبارہ بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قربانی کے مذبح پر اپنے بیٹے کو لے گیا، اور جب وہاں پر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ راستہ میں جب اسحاق نے باپ سے کہا کہ قربانی کی تمام چیزیں موجود ہیں لیکن برا کہاں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے کیسا خوبصورت جواب دیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا تجھے قربان کرے گا، اس نے کہا خدا آپ اپنی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا. ہاللیلویہ. حالانکہ اسے تب برا نظر نہیں آ رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود اسے خدا پر ایمان تھا کہ خدا ضرور جو ہے کوئی نہ کوئی بہتر انتظام کرے گا. اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ خدا آپ اپنے لیے برا مہیا کرے گا. پریز دی لارڈ. اور ہم دیکھتے ہیں یہ ہے اندیکھی چیزوں پر اعتماد رکھنا، اندیکھی چیزوں پر بلیف کر کے خدا کے ساتھ چلنا. اور ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا، جیسے ہی وہ مذبح پر گئے قربانی کرنے لگے تو خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا. اور خدا نے ابراہیم کے کہنے کے مطابق کیا، اور خدا نے اسے وہاں پر برا مہیا کیا. ہاللیلویہ. اور ہم دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ابراہیم خدا کے ساتھ وفادار تھا اور خدا پر ایمان رکھتا تھا، اور اسی لیے اس کو ٹائٹل دیا گیا ایمانداروں کا باپ. میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی میں کس سٹیج پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم واقعی میں حقیقی ایماندار ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں جب پطرس اور سیلاس جو ہیں وہ جیل میں تھے، وہ جیل میں بیڑیوں کے اندر ہیں اور انتہائی تکلیف کی حالت میں ہیں، اس کے باوجود وہ خدا کی پرستش کریں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا ہمیں یہاں سے چھڑائے گا. اور ان کا ایمان دیکھیں کیسا بڑا ہے، وہ تکلیف میں بھی خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کی بیڑیوں کو کھول دیا. آپ صدرک میسک عبدنجو کو دیکھیں، پوری رایا ایک طرف تھی، بادشاہ ایک طرف تھا، اور وہ تین لوگ جو ایماندار تھے، جو خدا پر ایمان رکھتے تھے، وہ ایک طرف تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم تیرے بت کو سجدہ نہیں کریں گے. اور جب ایسا ہوا تو بادشاہ نے انہیں سزا سنائی. تو کیا ہوا؟ ان کے چہرے پر کوئی ٹینشن نہیں تھی، انہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ ہم آگ میں پھینکے جائیں گے تو کیا ہوگا، ہم تو جل جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے خدا پر ایمان رکھا اور وہ خوشی خوشی اپنے آپ کو خدا کے لیے انہوں نے پیش کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا میں لکھا ہے جیسے ہی انہیں آگ میں پھینکا گیا تو آگ بھی ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی. ہاللیلویہ. اور لکھا ہے کہ بادشاہ کو 3 لوگوں کی جگہ وہاں پر 4 لوگ دکھائی دیے، اور وہ 4 لوگ جو تھے ان میں چوتھا کون تھا؟ خدا کا بیٹا یسوع خود اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اتر آیا. تو میرے عزیزو، آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں بھی ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. بے شک آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کے حالات جتنے بھی خراب ہیں، آپ کی فائنینشیل کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں، آپ کے ہاں اولاد نہیں، اگر آپ بیماری میں ہیں، آپ کینسر میں ہیں، کسی بھی سچویشن میں ہیں، اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے تو آپ اپنے گھروں میں خدا کے جلال کو دیکھیں گے. ہاللیلویہ. کیونکہ جو کوئی ایمان لے کر آتا ہے اسی کے لیے معجزہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، وداؤٹ فیتھ، وداؤٹ ایمان میریکلز نہیں ہوتے. دیر از نو میریکل وداؤٹ فیتھ. جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تبھی ہمارے لیے معجزات ہوتے ہیں. اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی معجزہ ہو، آپ بھی میریکل کو ریسیو کریں، تو آج میرے عزیز و خداوند یسوع پر ایمان رکھیں، کیونکہ بغیر ایمان کے خداوند یسوع کو پسند آنا ناممکن ہے. اور میرے عزیزو، کلام خدا میں لکھا ہے کہ تم جو کچھ ایمان سے چاہو گے میں تمہارے لیے کروں گا. میرے عزیزو، آج آپ ایمان رکھیں کہ جو کچھ آپ اپنی لائف میں خدا سے مانگ رہے ہیں خدا آپ کے لیے کرنے کو ہے، اور جو چیز آپ نے ایمان سے مانگی ہے اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں. میرے عزیزو، آج کے کلام میں سے ہم نے یہی سیکھا کہ ہم نے خداوند پر ایمان لانا ہے، چاہے ہمارے اوپر جتنی بھی تنگیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمیں فقط ایمان کے
کامل کرنے والے بانی یسوع مسیح کو تکتے رہنا ہے۔ جب ہماری نظریں یسوع مسیح پر رہیں گی تو ہم اپنی زندگی کے ہر ایک کام میں ترقی، سرفرازی اور برکت کو حاصل کریں گے۔ اور خداوند سے میری دعا ہے کہ خدا آپ کے ایمان کو آج بڑھائے اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں، اور خدا وہ تمام رکے ہوئے کام جو آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے لیے کرے وہ آپ کی زندگیوں میں ہونا شروع ہو جائیں، اور آج کا کلام آپ کی زندگیوں میں کثرت سے کام کرے اور خدا آپ کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرے۔ آمین۔